अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हैरो आफियत से होंगे। सो गाइस, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एपी को लाइक किया करें और कमेंट करते अपनी राय का इजहार किया करें। सो आज हम कुछ ज़्यादा बातें शातें नहीं करेंगे क्योंकि आज की एपी पढ़ने के बाद आप लोगों ने वैसे ही इतने ज़्यादा मुझे कमेंट करने हैं कि बस जितनी बातें हैं इंशाल्लाह मैं एक पोस्ट लगाऊंगी। कोशिश करूंगी कि रात को ही लगा दूं या फिर इंशाल्लाह सुबह लगाऊंगी। सो जितनी भी बातें मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ वो उस पोस्ट में करूंगी, क्योंकि अगर अभी मैंने बातें स्टार्ट कर दी तो फिर एपिक काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अभी 9 से ऊपर का टाइम हो रहा है। सो पहले ही 4 दिन हो चुके हैं एपिक को आप लोगों को दिए हुए। सो काफ़ी ज़्यादा गैप आने लगा है, लेकिन गाइस बस रमज़ान की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं तो खुद कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी नावल इख्तिताम पजीर हो जाए। आज भी कुछ चीज़ें मैंने वाइंड अप की हैं, सो आप जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सो अभी हम चलते हैं जल्दी से एपी की तरफ, क्योंकि काफ़ी लंबी एपी है, 10,000 प्लस अल्फाज हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एपी रीड करते हुए भी आपको मिलते मिलते भी 12 प्लस हो जाएंगे। सो आप लोगों ने फिर से नाराज़ होना है कि मैंने इतनी ज़्यादा लेट दी, लेकिन लेट एपी देने की यही वजह है कि एपी को इकट्ठा करना होता है, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करना है, डाउनलोडिंग पे लगनी है वो एपी, उसके बाद अपलोड होनी है। तो बहुत ज़्यादा, यानी कि पहले सेव होती है फिर जाके डाउनलोड पे लगानी पड़ती है, सॉरी अपलोडिंग पे लगानी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इस सब में। सो हालांकि मुझे ख़ुद भी नींद आ रही है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज सबसे पहले आप लोगों को एपी देते हैं। सो आज की एपी थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैंने हालांकि कोशिश की है कि मैं शॉर्ट लिखूं। अगर मैं ज़्यादा तफसील और गहराई में चली जाती तो फिर इस एपी को भी मुझे 2 से 3 एपिसोड के ऊपर लेके जाना पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोग आज मुझसे नाराज़ भी शायद हों, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि आज जितनी भी बातें हैं वो इंशाल्लाह हम जो मैं पोस्ट लगाऊंगी उसके ऊपर करेंगे। सो अभी फ़िलहाल हम एपी को रीड करते हैं ताकि टाइम बच जाए हमारे पास। सो गाइस, सज़ाए इश्क एपी नंबर 215 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। क्या मसला है? मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? ज़ीशान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कैंटीन में, जब वहाँ तनफन करती रमला आते गुस्से से बोली। जहाँ ज़ीशान हैरान हुआ वहीं बाकी सभी एक पल को हैरत से रमला और फिर ज़ीशान को देखने लगे। उसकी सवालिया आंखें जैसे पूछ रही थी, तुम तो कह रहे थे हम सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे ये क्या है अब? इतना हक जताता लहजा, हमें अब शायद जाना चाहिए। ज़ीशान के दोस्त ने कुछ कहते कहते ज़बान दांतों तले दबाई। ज़ीशान के घूरने पर वो तीनों चाह चुके थे बैठो। रमला उसे घूरते चेर पीछे करती बैठी। खूबसूरत सफ़ेद चेहरा इस वक्त सुरही माइल हो रहा था गुस्से से तने हुए नाकोश पानी। ज़ीशान ने पानी का गिलास उसके सामने किया। मुझे नहीं पीना, वो हफ्की से बोली। सॉरी, मैं कुछ मसरूफ़ था इसलिए कॉल नहीं उठा सका। एक मैसेज करने में कौन से 10 घंटे लगते हैं? वो उसे घूरते देखते हफ्की से बोली। तो अब की बार ज़ीशान हल्का सा मुस्कुराया। सॉरी, खैर कोई काम था? ज़ीशान ने नज़रें चुराते बात टाली। क्यों, मुझे कोई काम होगा तभी कॉल करूँगी, वो तासुफ़न बोली। ज़ीशान कुछ कह ना सका, जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए। वो उसे किए जा रही थी। अब आंटी अंकल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हवेली में सभी कैसे हैं? A1। आगा साईं के लाडले पोते के आने की तैयारियां हो रही, मतलब? ज़ीशान ने नासमझी से देखा। शादात लाला आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ हूँ। खैर मुझे भूख लगी है, आपकी टेंशन में मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। तुमने नाश्ता नहीं किया? ज़ीशान ने हैरत से देखा उसे। नहीं, वो मुंह बनाते बोली। वो उसके रिप्लाई न करने पर क्या इतनी परेशान थी? ज़ीशान सोचने पर मजबूर हो गया। क्या खाओगी? कुछ भी हो, बस जल्दी से मिल जाए। उससे शायद शदीद भूख लगी थी। ज़ीशान ने उसके लिए सैंडविच, जूस और पास्ता पास्ता मंगवाया था। रमला का मूड ठीक हो चुका था। तैयारी कैसी है एग्ज़ाम की? ठीक है। रमला पास्ता खा रही थी जबकि ज़ीशान की नज़रें उसके मनमोहनी हसीन चेहरे को देख रही थीं, जिनसे नज़रें हटाना बहुत दुश्वार हो रहा था उसके लिए। उसी पल रमला की ज़ीशान की तरफ निगाह उठी। वो नज़रें
चुराते इर्द गिर्द देखने लगा। रमला के नाजुक गुलाबी लबों पर मुस्कान बिखरी। औरत का हुस्न एक आग की चिंगारी की मानत होता है जो किसी भी पत्थर किस्म के मर्द को भी मोम कर सकता है। उस पर औरत का नरम और शरीस लहजा गुफ्तगू किसी भी खुशफहमी के समंदर कोई भी खुशफहमी के समंदर में गोता जन हो सकता है। ए अज़वाजे पैगंबर, तुम औरतों में से किसी एक की भी मिसल नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो मर्दों से हस्बे ज़रूरत बात करने में नरम लहजा इख्तियार न करना कि जिसके दिल में निफाक की बीमारी है। कहीं वो लालच करने लगे और हमेशा शक और लचक से महफूज बात करना। क्योंकि जैसे अल्लाह ताला ने औरत के वजूद में दिलकशी और नज़ाकत रखी है, वैसे ही औरत की आवाज़ में भी दिल फरेबी और फितरी तौर पर दिलकशी, नरमी और नज़ाकत रखी है जो मर्द को अपनी जानब खींचती है। इसलिए हुक्म खुदा है कि जब तुम नामहरम से बात करो तो अपने लहजे को नरम न रखो ताकि वो किसी शक व शुबा में पड़े। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा लहजा गुस्ताखी आमेज़ हो, बल्कि सख्त हो, मगर उसमें बदतमीज़ी का अंसर शामिल न हो। औरत मर्द की हर उठती निगाह से वाकिफ़ होती है। फिर रमला कैसे ना जानती कि ज़ीशान उसे मोहब्बत करने लगा था। वो अपने मकसद से कुछ ही दूर थी। जब वो सब के सामने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, वो भी साबित करेगा कि वो भी एक आम सा मर्द है जिसे औरत का हुस्न अपनी जानब मतवज्जा करवा गया था। उसका लड़कियों से दूर दूर रहना तो सिर्फ एक दिखावा था। तू मुझसे लिखवा ले, रमला तुझे पसंद करती है। उस दिन के बाद ज़ीशान के दोस्त उसे मैनी हैज़ नज़रों से छेड़ने लगे, जिस पर वो इनकारी था। वो जैसे तुझ पर गुस्सा हुई फ़ोन ना उठाने पर। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो ज़ीशान यार के, समझो ना, आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। बता दो उसे कि तुम उसे पसंद करते हो। मगर दानिश, मेरे और उसके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो महलों में रहने वाली शहज़ादी है। दोस्ती तक तो ठीक था, मगर उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। उफ़ यार, क्या हो तुम? पहले उसे तो बताओ, फिर घर वालों के बारे में भी टेंशन ले लेना। अगर लड़की राज़ी हो तो शायद कुछ फ़ीसद चांस निकल आएंगे। दिन मज़ीद कुछ आगे सरक गए। क्या हुआ? क्या सोच रहा है ज़ीशान? दानिश ने ज़ीशान को किसी गहरी सोच में गुम देखते पूछा। मैं रमला को अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। ज़बरदस्त। तो कब प्रपोज़ कर रहा है उसे? यही तो समझ नहीं आ रही। सालगिरह कब है उसकी? किसकी, रमला की और किसकी? 2 दिन बाद, ज़ीशान कुछ सोचते बोला। गुड, तो ठीक है, उसकी सालगिरह के दिन उसे प्रपोज़ कर देना। उससे बेहतर और कोई दिन नहीं होगा। दानिश की बात सुनते ज़ीशान मुस्कुराया। आइडिया उसे भी पसंद आया था। ये शादाद लाला और आगा साईं के दरमियान कोई नाराज़गी चल रही। अकरमा ने नाश्ते की टेबल पर दोनों को खामोश देखते सरगोशी की। हैज़ल के कान में, शादाद को पाकिस्तान आए 2 हफ्ते हो गए थे, शायद इसलिए दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी। हैज़ल, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। हादिया ने उसे बातों में मसरूफ़ देखते कहा तो
اس نے اسکول کے نام پر منہ بنایا۔ اکرمہ مسکرایا اسے منہ بناتے دیکھ۔ ارے شاداب تم شہر جا رہے ہو؟ جی چچا سائیں، کوئی کام ہے آپ کو؟ مجھے فیکٹری جلدی جانا ہے، تم رملہ کو اس کی یونیورسٹی چھوڑ دو گے؟ شاداب کے تاثرات بدلے مگر انکار مناسب نہیں تھا، اس لیے نہ چاہتے بھی سر ہلا گیا۔ جی رملہ کو بھی لیٹ ہو جانا تھا، اس لیے جلدی سے بیگ اٹھاتے کھڑی ہوئی۔ ہیزل تمکن تم دونوں بھی آ جاؤ، تمہیں بھی اسکول چھوڑ دوں گا۔ سچی لالا؟ ہیزل جلدی سے اٹھی۔ نزہت کا منہ بنا دونوں کا سنتے۔ میں بیگ لے کر آئی، 2 منٹ۔ ہیزل جلدی سے اپنا بیگ لینے چلی گئی، کہتے ماشاءاللہ، اللہ کسی کی نظر نہ لگے بچوں کو۔ نزہت نے نسا کو دیکھتے نسا کی توجہ ان کی جانب متبادل کروائی۔ نسا نے نزہت کی بات پر گردن گھماتے دیکھا جہاں شاداب کے پیچھے رملہ جا رہی تھی، جبکہ تمکن ہیزل کے انتظار میں کھڑی تھی۔ نسا مسکرا دی، وہ نزہت کا اشارہ سمجھ رہی تھی اچھے سے۔ نسا کو بھی رملہ پسند تھی، ہاں کچھ موڈی تھی، مگر اس کی شاداب کے ساتھ جوڑی خوب جچتی۔ نازک سی رملہ، نسا کی بھی کہیں نہ کہیں یہی خواہش تھی۔ رستے میں ہیزل تمکن ہی باتیں کرتی رہیں، جبکہ شاداب خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ رملہ اپنے فون میں مصروف رہی۔ تمکن، شاہ لالا اور رملہ آپی کتنے پیارے لگتے ساتھ۔ ہیزل تمکن اسکول کے اندر آ چکی تھی، جبکہ وہ لوگ انہیں ڈراپ کر جا چکے تھے، جب اچانک ہیزل نے تمکن سے پوچھا۔ تمکن رکی اس کی بات پر۔ کیا مطلب؟ مطلب رملہ آپی کی اگر شاہ لالا سے شادی ہو جائے تو دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی۔ یہ بات تو ہے، مگر رملہ آپی موڈی سی ہیں، شاہ لالا بھی خاموش تھے۔ رستے میں ایک بار بھی دونوں میں بات نہیں ہوئی۔ وہ دونوں باتیں کرتی کلاس روم میں انٹر ہو گئیں۔ کیوں نہ اس بار سبھی مل کر رملہ آپی کو سرپرائز دیں۔ اس وقت سبھی شام کی چائے پی رہے تھے سوائے رملہ کے، وہ یونیورسٹی سے آتے سو گئی تھی۔ جب ہیزل نے سبھی کو دیکھتے پوچھا، کس چیز کا؟ ارے 2 دن بعد رملہ آپی کی سالگرہ ہے، وہ 21 سال کی ہو جائیں گی۔ ارے ہاں، رملہ بچی کی تو 2 دن کے بعد سالگرہ ہے۔ جی آغا سائیں، ہم رملہ آپی کی سالگرہ کر لیں ہوں کچھ سوچتے؟ آغا سائیں نے ہاں کہی۔ کوئی انہیں کچھ نہیں بتائے گا، ہم سبھی ایسے پریٹینڈ کریں گے جیسے ہمیں یاد ہی نہیں، مزہ آئے گا رملہ آپی کو تنگ کرتے۔ اکرمہ نے بھی ہیزل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا باتیں ہو رہی؟ کچھ نہیں، سبھی نے نفی کی۔ رملہ ابھی اٹھتی نیچے آئی تھی، کوئی تو کھچڑی پک رہی تھی۔ رملہ نے دل میں سوچا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے رملہ تمہیں بھی ذیشان سے محبت ہو گئی ہے؟ سومی کے اچانک کیے سوال پر رملہ کا ہاتھ رکا۔ وہ سومی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، ساتھ ساتھ کھانا کھا رہی تھی، جب اچانک سومی نے اسے پوچھا تھا، فضول سوچ رہی ہو تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے، رملہ نے ٹالا۔ تو بے شک نہ مان، مگر رملہ اسے خود سے محبت کرواتے کرواتے تمہیں خود اس سے محبت ہو گئی ہے۔ سومی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ سومی میرا سر مت کھاؤ، مجھے کھانا کھانا ہے، کل یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔ آج چونکہ سنڈے تھا تو رملہ کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، بیزاریت سی ہو رہی تھی۔ گھر میں رہتے وہ سارا دن سے باہر نہیں نکلی تھی، دل چاہ رہا تھا جلدی سے کل ہو اور وہ یونیورسٹی جائے۔ اب اس کا حویلی میں دل نہیں لگتا تھا، وہ ذیشان سے صبح ہی بات کر چکی تھی، اس کو ایک کوسچن کو سمجھنے کے لیے اب بار بار اسے تنگ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا اس سے دوبارہ بات کرے، اسے دیکھے۔ اس کے لیے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ابھی ملازمہ سے کمرے میں منگوایا، ساتھ اپنا دماغ کہیں اور لگانے کو سومی کو کال ملائی، مگر کچھ دیر کی کال میں وہ کئی بار ذیشان کا نام لے چکی تھی۔ جب سومی نے اسے اچانک کہا تو رملہ کے الفاظ جیسے گم ہو گئے، اور پھر اس نے جھنجھلا کر نفی کی۔ سومی کی بات کی
تو مان یا نہ مان رملہ، اسے ہو یا نہ ہو تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ رملہ نے سومی کا میسج پڑھتے فون بستر پر اچھالا۔ اس کا من بھر گیا تھا، وہیں کھانا چھوڑ دیا اور فریش ہونے بات میں چلی گئی۔ کیا جو سومی کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ رملہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں، دل سے آتی آواز پر وہ ششدر زدہ رہ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے ذیشان سے محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف اور صرف اپنا چیلنج پورا کر رہی تھی۔ رملہ مسلسل انکاری تھی، اس کا سر پھٹنے لگا۔ کیا ہوا رملہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمیشا نے اس کے کمرے میں جھانکا تو رملہ لیٹی ہوئی تھی اندھیرا کیے۔ سر میں درد ہے؟ اوہ، تو بتانا تھا، میں چائے بنا دیتی۔ تم صبح سے کمرے میں ہو، مجھے لگا سو رہی ہو، بخار وغیرہ تو نہیں؟ رمیشا نے کہتے بہن کا ماتھا چھوا۔ وہ سبھی مل کر اس کے لیے سرپرائز سالگرہ پارٹی کے ارینجمنٹ کر رہے تھے کل کے لیے۔ ایک طرف تو اچھا تھا کہ رملہ کمرے میں رہی تھی، مگر ابھی رمیشا کو بہن کی فکر ہو رہی تھی، وہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ چائے بنا دو گی مجھے؟ ہاں ضرور، میں ابھی لاتی ہوں۔ رملہ کا موڈ نہیں تھا بات کرنے کا، اس لیے اسے یہاں سے بھیجا۔ اسے محبت نہیں ہو سکتی، وہ اپنے دل اور دماغ کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ رمیشا نے اسے چائے لا دی تھی، ساتھ اسے تھوڑی دیر باہر آنے کا کہا تھا کہ شاید سارا دن کمرے میں رہنے سے طبیعت پر بیزارگی چھائی ہوئی تھی، مگر رملہ نے ابھی باہر آنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ آ جائے گی۔ اور پھر رات کے کھانے پر وہ باہر آئی تھی اور کھانا کھاتے طبیعت خرابی کا کہتے دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ رملہ بچی، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو آج نہ جاؤ۔ صبح وہ تیار ہوتے آئی تو نثار نے اسے روکا۔ رات اس کی طبیعت خراب تھی اور ابھی وہ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ ابھی میں ٹھیک ہوں، اب ایسے وہ گھر تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے سبھی کے روکنے پر بھی چلی گئی۔ ہمیں تو لگا تھا کہ رملہ آپی ہم سے ناراض ہوں گی سالگرہ وش نہ کرنے پر، مگر یہاں تو شاید انہیں خود بھی یاد نہیں کہ آج ان کی سالگرہ ہے۔ ہیزل نے حیران ہوتے کہا۔ کسی نے اسے وش نہیں کیا تھا؟ رملہ نے خود بھی کچھ نہ کہا، جبکہ حالانکہ پچھلے سال وہ کتنا ناراض ہوئی تھی، مگر اس سال اتنی خاموشی حیرت تھی۔ کہیں رملہ نے سمجھوتا تو نہیں کر لیا کہ ہر سال بھول جاتے ہیں سب؟ اکرما نے یاد کروایا۔ بات میں دم ہے۔ اچھا چلو، میں اب باتیں نہیں بناؤ، یہیں بیٹھ کر اسکول جاؤ، اور تم بھی یونیورسٹی کے لیے نکلو۔ ہادیہ نے سر جوڑے بیٹھے ہیزل اور اکرما سے کہا، جو منہ بناتے اٹھ گئے۔ ارے یار رکو تو، کیا ہوا ہے؟ کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ سومی رملہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ سومی یار میرا ہاتھ تو چھوڑو۔ سومی اسے کینٹین کی طرف لے کر جا رہی تھی، رملہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے رملہ۔ وہ جیسے ہی کینٹین میں پہنچی وہاں ان کی ساری کلاس موجود تھی۔ رملہ چونکی، کینٹین کو سجایا گیا تھا، کینٹین کے درمیان میں سجا کیک۔ رملہ حیران ہوئی کیک دیکھتے، یہ سب تم نے کیا؟ اس کا موڈ خوشگوار ہوا، اسے لگا شاید اس کی کلاس نے مل کر اسے سرپرائز دیا تھا یا سومی نے۔ تھینکس گائز۔ بھائی تھینکس ہمارا نہیں، اس کا کرو جس نے یہ سب ارینج کیا ہے۔ مطلب وہ چونکی۔ ادھر دیکھو۔ رملہ کی کلاس فیلو کے کہنے پر رملہ مڑی تو سامنے مسکراتا ہوا ذیشان کھڑا تھا، ہاتھوں میں بوکے لیے۔ آج وہ ہمیشہ سے زیادہ فریش، تر و تازہ، ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ آج اس کی لک ہی بدلی ہوئی تھی۔ سیاہ جینس پر بلو شرٹ میں وہ بہت جچ رہا تھا۔ رملہ اسے دیکھتے ٹھٹکی۔ کئی لڑکیوں نے وہاں آہیں بھری تھیں، مگر اس سجاوٹ اور ذیشان کے مسکراہٹ سے بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، ذیشان نے اس کی طرف بوکے بڑھاتے کہا۔ رملہ کی مسکراہٹ سمٹی، دل نے سرگوشی کی، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور بوکے تھام گئی۔ رملہ میں جانتا ہوں ہمارے اسٹیٹس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تم محلوں کی شہزادی ہو جبکہ میں عام سا لڑکا۔ ہم سے پوچھو کیا ہو تم؟ وہاں کسی لڑکی نے آہ بھرتے کہا تھا۔ اوہو، لڑکوں نے ہوٹنگ کی۔ کیا مجھ جیسے عام سے لڑکے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گی؟ رملہ احتجاج شاہ ذیشان سبھی کے سامنے اسے
پرپوز کر چکا تھا۔ رملہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رملہ شادی کرو گی مجھ سے؟ ذیشان نے اس کے سامنے کیس کھولتے انگوٹھی کی۔ اوہ ہو، کینٹین میں سبھی کی مینی ہیز ہوٹنگ نے ماحول باندھا تھا۔ رملہ بے یقینی سے ذیشان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی بے یقینی دیکھتے مسکرایا۔ تم اگر انکار بھی کرو گی تو میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، ہم دوست ہیں اور دوست ہی رہیں گے۔ بھائی رملہ، ہاں کہہ دو، ایسا لڑکا نہیں ملے گا پونی یونیورسٹی جس پر مرتی ہے وہ تمہارا عاشق نکلا۔ ہم تو بھائی پہلے ہی کہتے تھے کوئی تو کہانی ہے۔ سبھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ رملہ نے ایک نظر ذیشان کو دیکھتے اس کے ہاتھ میں موجود رنگ کو دیکھا۔ اٹس اوکے، اگر تمہاری ذیشان کیس واپس بند کرتا۔ اسی پل رملہ نے اس کے سامنے ہاتھ کر دیا۔ اوہ ہو، اب کی بار بے یقینی حیرت کی باری ذیشان کی تھی۔ پہنا دوں؟ رملہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے اس کے اجازت چاہنے پر رملہ نے سر ہلایا۔ ذیشان نے خوبصورت سی رنگ اس کے سفید نازک مومی ہاتھ میں پہنا دی جس کی قیمت بڑھ گئی تھی رملہ کے ہاتھ میں آتے۔ بے شک وہ رنگ نازک سی تھی، وائٹ گولڈ جس میں ہیرا لگا ہوا تھا۔ ہیرا زیادہ بڑا نہیں تھا مگر اس کا نازک سا ڈیزائن خوبصورت تھا۔ لو برڈز کیک کٹ کریں؟ ذیشان نے اپنے یار کو دیکھتے پوچھا جس پر دانش نے اپنے یار کو دیکھتے پوچھا جس پر ذیشان نے اسے گھورا۔ رملہ، لوگوں کی پہلی کلاس نہیں تھی آج؟ دانش نے کسی کو اشارہ کیا تھا، تبھی وہاں کیک سالگرہ کے حساب سے ہلکا میوزک گونج اٹھا۔ رملہ نے سبھی کی بھرپور تالیوں میں کیک کٹ کیا اور چمچ میں کیک بھرا۔ بھائی میں دوست ہوں، سب سے پہلا حق میرا ہے۔ سومی آگے ہوئی اور رملہ کے ہاتھ سے کیک کھا گئی۔ ذیشان مسکرایا۔ ویسے یہ نا انصافی ہے سومی، جس نے اتنی محنت کی، حق تو اس کا ہے۔ کئی لڑکے مینی ہیزی سے بولے، کیا قسمت ہے یار، یونیورسٹی کی سب سے امیر لڑکی پٹا لی بھائی نے۔ وہیں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ رملہ نے کیک لیتے ذیشان کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ رملہ کا ہاتھ ایک پل کو کپ کپایا، ہوٹنگ ہوئی۔ اس نے چمچ ذیشان کی طرف بڑھایا۔ دانش نے اس پل کی تصویر محفوظ کر لی۔ کلاس کا وقت ہو گیا تھا، کیا جانا نہیں کسی نے؟ ہوں چلو یار، سبھی جلدی سے چلے گئے، بیسٹ آف لک۔ دانش نے جاتے ذیشان کو اشارہ کیا۔ رملہ کی نظر اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی پر تھی۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ سومی چلی گئی۔ بیٹھو، ذیشان نے رملہ کے لیے چیئر پیچھے کی۔ کچھ پلوں کی خاموشی چھا گئی۔ تھینکس، وہ کس لیے؟ رملہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے، رملہ مسکرائی۔ سچ کہا تھا سومی نے، اسے محبت ہو گئی تھی ذیشان سے۔ کیا ہوا، تم پریشان ہو، خوش نہیں ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر آغا سائیں، رملہ نے لب کچلتے کہا۔ تم فکر نہیں کرو، میں اپنی امی بابا کے ساتھ خود آؤں گا انہیں منانے۔ تمہارے لیے تو میں ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میرے بابا سائیں میری خوشی کو اہمیت دیں گے۔ تم میرے ساتھ رہنا، ہر قدم پر میں ساری دنیا سے لڑ لوں گا تمہارے لیے۔ ذیشان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کہا تو رملہ نے اس کی ہتھیلی پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ رملہ حویلی آ چکی تھی۔ وہ ماضی کی بھول بھلیاں میں اس قدر محو تھی، اسے احساس ہی نہ ہوا کہ حویلی آ چکی تھی۔ گاڑی کو رکے بھی 5 منٹ گزر گئے تھے۔ جج جی، وہ چونکی خواب سے جیسے حویلی آ گئی ہے، بدر سنجیدگی سے بولا۔ رملہ نے حواس باختگی سے سامنے دیکھا، وہ حویلی میں موجود تھی۔ وہ اتری نیچے گاڑی سے۔ بدر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ لالا، رملہ نے بھائی کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے پکارا۔ رملہ جاؤ اندر، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ مگر جاؤ۔ رملہ کے جانے کے بعد بدر دوبارہ حویلی سے نکل گیا۔ مطلب جو اس نے سنا تھا وہ سب سچ تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اس کی بہن کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی تھی، ایک ماں سے اس کا جواں بیٹا چھن گیا۔ پھر کیسے خوش رہتی وہ جب اس کے پیچھے ایک ماہ کی بددعائیں تھیں جو اس کی قسمت تک اس سے چھین لے گئیں۔ بدر نے کرب سے آنکھیں میچیں۔
رات گئے تک وہ باہر رہا تھا، تبھی اسے فون آیا تھا کہ حنین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ وہ جلدی سے حویلی پہنچا تھا۔ رملہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ رمیشہ آپی، اب کیسی طبیعت حنین کی؟ حنین کو موسمی بخار ہو گیا تھا صبح، شاید موسم ایسا ہو گیا تھا، باری باری سبھی بچوں کو بخار ہو رہا تھا۔ کچھ دن پہلے آزغان کو اور اب حنین۔ ٹھیک ہے ابھی رمیشہ کا دوپٹہ نماز سٹائل میں چہرے کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی، آنکھیں بھی ہلکی ہلکی گلابی ہو رہی تھیں۔ ہیزل سمجھ گئی کہ وہ روتی رہی تھی اپنے رب کے سامنے۔ ہیزل نے سوئی ہوئی حنین کا ماتھا چیک کیا۔ صبح سے ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی حنین کا پوچھنے آ رہا تھا۔ ہیزل بھی دوسری بار آئی تھی، ابھی نمش کچھ دیر پہلے گئی تھی وہاں سے۔ رمیشہ آپی، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ ہیزل نے کھانے کی ویسی پڑی ٹرے کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ بھوک نہیں تھی تو اس لیے نہیں کھایا تھا۔ رمیشہ آپی، ایسا کیسے چلے گا؟ ہیزل نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے لیے ایسے کھانا نہ کھانے سے آپ بھی بیمار پڑ جائیں گی، حنین کے معصوم دماغ پر اثر پڑے گا آپ کے ایسے اداس رہنے سے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، بھول جائیں، دفع کریں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، حنین کا خیال رکھیں، خود سے اسے اذیت مت دیں۔ جتنی تکلیف ملنی تھی جھیلنی تھی جھیل چکی ہیں آپ۔ آئیں بیٹھیں، کھانا کھائیں، اپنا خیال رکھا کریں رمیشہ آپی۔ ہیزل نے اپنے سامنے اسے زبردستی کھانا کھلایا اور پھر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ کل ماشاءاللہ آلان ازغان 1 سال کے ہو جائیں گے جی، رمیشہ نے آلان کو گود میں لیتے پیار کرتے کہا، جس پر ہیزل نے مسکراتے سر ہلایا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حویلی کے 2 ننھے شہزادوں کی سالگرہ ہے اور حویلی میں اتنی خاموشی؟ رمیشہ نے ہیزل کو دیکھتے پوچھا۔ ہیزل نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہیزل، آلان ازغان کی سالگرہ میری وجہ سے نہیں ہو رہی نا؟ نہیں آپی۔ ہیزل، ابھی تو تم مجھے سمجھا رہی تھی کہ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، پھر آلان ازغان کی پہلی سالگرہ ہے جس کے لیے کوئی تیاری نہیں، بس ایسے ہی آپی، اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہیزل، یہ میری خواہش ہے جیسے تم لوگوں نے پہلے سوچ رکھا تھا آلان ازغان کی پہلی سالگرہ کو ابھی بھی ویسے ہی کرو، ورنہ ساری عمر یہ بات میرے دل میں رہے گی کہ میری وجہ سے میرے بھتیجوں کی خوشی ادھوری رہ گئی۔ کیا ادھورا رہ گیا؟ اسی پل وہاں بدر داخل ہوا تھا۔ اس نے بہن کی آخری بات سنی تھی۔ اچھا ہوا لالا آپ خود ہی آ گئے۔ خیریت رمیشہ، کوئی کام ہے؟ حنین کیسی ہے اب؟ بدر سوئی ہوئی حنین کے پاس بیٹھتے اس کا ماتھا چیک کرتے بولا، لالا آلان ازغان کی سالگرہ کیوں نہیں ہو رہی حویلی میں؟ سالگرہ؟ وہ چونکا، کل اس کے شہزادوں نے پورے 1 سال کا ہو جانا تھا۔ اگر میں اپنے گھر میں خوش ہوتی کیا تب بھی آپ لوگ ایسے سالگرہ کو رہنے دیتے؟ رمیشہ، نہیں لالا، میری وجہ سے حویلی کے ماحول میں اداسی چھائی ہوئی ہے۔ رمیشہ بچہ، ایسی بات نہیں۔ اگر ایسی بات نہیں تو آلان ازغان کی کل پہلی سالگرہ ہے، وہ 1 سال کے ہو جائیں گے، مگر حویلی میں کوئی ہلا گلا نہیں، خاموشی ہے۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، میں چاہتی ہوں آلان ازغان کی پہلی سالگرہ ہو، حویلی کے ماحول میں بدلاؤ آئے۔ رمیشہ نم آنکھوں سے مسکراتی بولی، وہ اپنی وجہ سے سبھی کی اداسی کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر میری رمیشہ چاہتی ہے تو کل آلان ازغان کی سالگرہ ہوگی، مگر صرف اپنی حویلی کے لوگ ہوں گے یا تمکن لوگ۔ رمیشہ کے چہرے پر ہلکی مسکان در آئی۔ حویلی میں سبھی کو پتہ چلا تو انہیں خوشی ہوئی کہ رمیشہ اس دکھ سے باہر آ رہی تھی، چاہے حویلی والوں کی خوشی کے لیے ہی، مگر اچھا بدلاؤ تھا۔ ہیزل نے تمکن انجشہ لوگوں کو فون کر دیا تھا۔ کل تک تو کوئی تیاری نہ تھی، مگر ابھی کل کے فنکشن کی تیاری ہونے لگی تھی۔ بے شک چھوٹا سا فنکشن تھا،
زیادہ لوگ نہیں تھے، صرف اپنی ہی حویلی والے تھے۔ رمیشا تو شامل نہیں ہو سکتی تھی اپنی عدت کی وجہ سے، مگر اس کا حل بھی سوچ لیا تھا ہیزل نمش نے۔ سالگرہ کرنے کا مطلب تھا حویلی کا ماحول بدلے، وہاں چائی اداسی کے بادل ہٹ جائیں۔ اس نے الان ازغان کی سالگرہ ایک ایک الگ الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ رمیشا کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ رمیشا کے بنا وہ سالگرہ کیسے کر سکتے تھے؟ ہال اور مردانے میں دونوں طرف ایک جیسے انتظامات کیے گئے تھے، سب اکرما کے ذمہ تھا۔ ایک بار الان ازغان اپنی ماں اور پھپھیوں اور نانی دادیوں کے ساتھ کیک کٹ کریں گے تو دوسری بار اپنے چچا اور بابا کے ساتھ۔ رمیشا کیسی ہو؟ حنین کی طبیعت اب کیسی ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ انشا، ارحا لوگ ابھی ابھی پہنچے تھے، جبکہ تمکن یاشا بھی کچھ دیر پہلے آئی تھیں۔ سالگرہ بہت سادگی میں ہوئی تھی، مگر کافی دنوں کے بعد سبھی کے ذہنوں پر چھائی اداسی فسردگی کو کافی حد تک کم کر گئی تھی۔ رمیشا نے حنین کو دیکھا، جو جب سے یہاں آئی تھی اس کی بچوں والی معصومیت، اس کی شرارتیں واپس آ چکی تھیں۔ وہ یہاں آتے خوش تھی، سبھی اسے بہت چاہتے تھے۔ الان ازغان کو بدر لے گیا تھا، خواتین سبھی کھانا کھانے میں مصروف تھیں، بلکہ بچے سبھی وہاں تھے، اس لیے سبھی آرام سے کھانے میں مصروف تھیں۔ بہت عرصہ بعد سبھی اکٹھے ہوئے تھے تو اچھا لگا۔ سبھی اپنوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے، یادیں بن جاتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو انشا، بچہ دل اداس سا ہو رہا تھا، کافی دنوں سے تم سب کو دیکھا نہیں تھا۔ آتے رہا کرو، یہ رونق تم بچوں سے ہی تو ہے۔ ہور کی ڈلیوری کے دن بھی قریب آ رہے تھے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں حویلی میں ننھے مہمان کی آمد بھی ہو جائے گی۔ ہور مسکرائی ارحا کی بات پر۔ میں دیکھتی ہوں مردانے میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ ہادیہ اٹھتی بولی، ارے رمیشا آپی، کہاں اتنی جلدی؟ ہیزل اسے اٹھتے دیکھ بولی، میں ابھی نماز ادا کروں گی جی۔ اس نے سر ہلایا تو وہ چلی گئی۔ اور سناؤ دیورانی صاحبہ، پھر کب شروع ہو رہے ہیں ایگزام؟ نیکسٹ ویک۔ پھر ہم شروع کریں تیاریاں تمہیں یہاں لانے کی؟ ہیزل نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، وہ انکاری ہوئی، مجھے ابھی ماسٹر کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھتے شاوی لالا اور کتنا انتظار کرتے ہیں۔ نمش نے شرارت سے اسے وارن کیا، اب ماسٹر یہیں آ کر مکمل کرنا۔ جی نہیں، اسی پل میسج آیا، اوپر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میسج پڑھتے یاشا سٹ پٹائی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو یاشا نے شاویز کو اوپر اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، مطلب اسے کمرے میں بلا رہا تھا۔ یاشا کا حلق خشک ہوا، اس نے جلدی سے فون گود میں الٹا رکھا۔ کس کا میسج ہے؟ ایک دوست کا۔ وہ بامشکل بولی، دوست؟ ہیزل اسے شرارت سے دیکھتے دوست پر زور دیتی بولی، جی۔ یاشا نے اپنے چہرے کی سرخی کو کم کرتے کہا، کیا کہہ رہی تھی دوست؟ کچھ نہیں، تیاری کا پوچھ رہی ہے کیسی ہے؟ ہوں۔ سبھی کے چہروں پر دبی دبی مسکان تھی۔ ارحا بھابی، اریان کو مجھے دے دیں۔ یاشا نے ارحا سے اریان کو لے لیا، جو کچھ دیر پہلے ہی نیند پوری کرتے اٹھا تھا۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یاشا نے لب کاٹا، اس کی نظریں بار بار گھڑی کی طرف جا رہی تھیں جہاں پر شاویز کا میسج آئے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ کل ویسے بھی اس نے واپس چلے جانا تھا اور وہ جانتی تھی شاویز اس سے ناراض ہو جائے گا، جس پر اس کا دل عجیب و غریب ہو۔ مجھے نیند آ رہی ہے، یاشا نے جمائی روکتے کہا، کافی وقت ہو رہا ہے، سبھی کو اب اٹھنا چاہیے۔ ویسے بھی کل ہم لوگوں نے واپس جانا ہے، تمکن لوگوں نے صبح جلدی نکلنا تھا، زر نے اسے گھر چھوڑنے کے بعد آفس جانا تھا۔ ویسے ہی انشا، ارحا لوگوں نے بھی۔ یاشا نے سکون کا سانس لیا کہ کسی کو اس پر شک نہیں ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ شاویز کے کئی سارے میسج آئے ہوئے تھے۔ یاشا، اگر تم اگلے 5 منٹ میں کمرے میں نہ آئی تو میں نیچے آ جاؤں گا۔ یاشا نے راہداری دیکھی، کوئی نہیں تھا۔ وہ من بھاری ہوئے قدموں کے ساتھ جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہاتھ کیا پورا جسم کپ کپا رہا تھا اس کی پچھلی بار کی گئی گستاخیوں کو سوچتے، مگر اس کی ناراضگی اس کی جان پر بن آتی تھی۔ یاشا نے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھا، دروازہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ جہاں یاشا کا دل کپ کپا رہا تھا، وہیں بدن پر
लर्जिश थी। वो पहली बार शावेज़ के कमरे में आई थी। याशा के माथे पर नन्हे नन्हे शबनमी कतरे चमकने लगे। याशा के कदम रुके। शावेज़ बैकग्राउंड से टेक लगाए आंखें बंद किए था। याशा का सांस बहाल हुआ। वो शायद सो चुका था, मगर इतनी जल्दी। वो दबे पाँव से पलटी, मगर अगले पल वो लहराते सीधी बेड पर शावेज़ के पहलू में थी। याशा इस अचानक हुए अवतार को समझ ही ना पाई थी कि क्या हुआ था, कहाँ भाग रही थी। शावेज़ उस पर झुके, उसकी आंखों में झांकते सख्त आवाज़ में बोला, नहीं तो मम, मुझे लगा आप सो गए हैं। शावेज़ की निगाह उसकी सहमी आंखों से होते लबों पर आ ठहरी। शावेज़ के लबों पर तिश्नगी बढ़ी, मगर पहले इस चीज़ का हिसाब रहता था कि वो पूरे 40 मिनट लेट आई थी। ये 40 मिनट कैसे गुजरे थे वही जानता था। एक तो जब से वो आई थी सभी के साथ चिपकी बैठी थी, एक पल को भी वो उसे देख नहीं पाया था। सुबह उसने चले जाना था। ये सुनते ही वो बेचैन हो गया था। वो चाहता था अभी कुछ पल वो याशा के साथ गुजारे, मगर वो मोहतरमा उसके जज्बात से अनजान सभी के बीच बैठी खुशगपियों में मसरूफ़ थी। जब मैंने कहा था 5 मिनट में मुझे रूम में मिलो तो कहाँ थी 40 मिनट से? वो उसके चेहरे को देखते सख्त लहजे में बोला। तो अब की बार याशा की जान पर बनाई थी। मम में पल में आंखों में नमी इकट्ठी हुई। ये क्या बकरी की तरह मैं लगाई हुई है? शोहर की बात से इनकार करते तुम सज़ा की मुस्ताजिब हो जानब। सज़ा? याशा ने हरासा नज़रों से उसे देखते दुहराया। हाँ सज़ा, मेरी मर्ज़ी की सज़ा। आप मम मुझे सज़ा देंगे? वो मासूमियत से उसे देखते बोली, हिरनी की मानत। उसकी मासूमियत से बच्चों की तरह पूछने पर शावेज़ ने अपनी मुस्कुराहट को बामुश्किल रोकते चेहरा संजीदा रखते सर हिलाया। कौन सी सज़ा? वो हांसी होते कहते लब काट गई। उसकी हरकत शावेज़ का खुद से कंट्रोल ख़त्म कर गई। वो झुका उसके चेहरे पर और उसके नाजुक नरम व मुलायम गुलाबी पंखड़ियों पर अपने तशना लब रखते अपने लबों की गिरफ्त में लेते कतरा कतरा उनका रस निचोड़ने लगा। याशा का सांस बंद होने लगा, जबकि उसके हाथों की बेबाक हरकत पर याशा तड़प उठी। उसके हाथों की उंगलियों का सरकता बेबाक लम्स उसे शर्ट में से कमर से ऊपर जाता महसूस करती। वो उसके हाथ पर अपना छोटा सा नाजुक हाथ रख गई, जबकि उसके लब होठों से सफ़र करते उसके गर्दन पर आ चुके थे। उसके मूँछों के चुभन पर वो सिमट रही थी। शावी ने उसके शर्ट के ऊपरले बटन खोले। याशा की आंखें हैरत से फैलीं। शावी उसके गर्दन से नीचे लबों का सरकता लमस उसके लबों पर शावेज़ का नाम बिखरा। जी जाने शावी, वो मोहब्बत अपनाइयों से बोला। पर प्लीज़। वो नम आंखों से उसे रोकती बोली, सॉरी जान, ये सज़ा है तुम्हारी। उसने कहते दिल के मुकाम पर गहरी डीप किस की, जिस पर वो सिसक उठी। जब मैंने कहा था 5 मिनट में मिलो कमरे में, तो 1 घंटा कैसे गुजरा? आपकी बहन भाभियों ने रोका था। उसने ऊपर होते उसके गर्दन पर भी वही अमल दोहराया। अब की बार उसकी हल्की सी चीख निकली। शावेज़, यू आर हर्टिंग मी। वो सिसकती शिकवा करती बोली। वो मुस्कुराया। जानम, इसे तकलीफ़ देना नहीं कहते, ये तो मेरी मोहब्बत है, और अगर आज के बाद मेरी बात पर किसी और को फोकियत दी तो ऐसी ही सज़ा दूंगा कि सोच कर ही कांप उठोगी। वो उसके भीगे नरम लबों को अंगूठे से मसलते बोला, जबकि वो तो सुनकर ही कांप उठी थी। मम, मैं भैया को बताऊंगी। उसने डराया। ओ रेली, मेरी चिड़िया, चलो एक काम करना, ये निशान भी दिखाना। उसने लबों से लकीर खींचते गर्दन पर बने निशान के गिर्द गोल गोल दायरा बनाया। यशा शर्म से सुर्ख पड़ गई। इतनी सी हो नाजुक सी मेरी जान, मत मेरे जुनून को हवा दिया करो, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। शाबी ने झुकते नरमी से उसके होंठों को छुआ। अब की बार यशा की नज़रें झुकीं। पेपर कब है तुम्हारा? अगले हफ्ते, उसने लब तर करते कहा। और आखिरी पेपर कब है?
کو اگلے ماہ کی گڈ مم میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ دل تو نہیں کر رہا مگر بھیجنا تو پڑے گا۔ اس نے دوبارہ جھکتے اس کے لبوں پر ہونٹ رکھے، اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے اس کے لبوں کی مٹھاس پینے لگا۔ وہ نشہ بنتی جا رہی تھی اس کا، جس سے دوری اب ممکن نہیں تھی، مگر اس کا وہ ظالم سماج بھائی جسے اپنی بہن ننھی گڑیا ہی لگتی تھی، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نے دماغ میں سوچا۔ اس کی گرفت میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یاشا کو اس کی سانسوں سے سانسیں چرانی پڑیں۔ کچھ دیر بعد شاوی اس کے بلائی لب کو آہستگی سے کھینچتے الگ ہوا۔ جاؤ۔ یاشا نے کچھ وقفے کے بعد سانس بحال کرتے اجازت چاہی۔ شاویز نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ہوں مگر 1 ماہ ہے، خود کو تیار کر لو میری شدتوں کو سہنے کے لیے۔ وہ مینی ہیضے سے اسے وارن کرتے پیچھے ہوا۔ یاشا جلدی سے بنا اس کی بات کی گہرائی میں جائے بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتے بھاگی۔ شاویز سوچ چکا تھا جیسے ہی یاشا کے پیپر ختم ہوں گے وہ رخصتی کروا لے گا، پھر چاہے زر مانے یا نہ مانے مزید یاشا سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اور 2-4 سال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔